अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है दूसरी शादी। तो आइए शुरू करते हैं। राजा और मैं बचपन के दोस्त थे। इसका असल नाम तो रिजवान है, लेकिन माँ बाप ने इसे पहले दिन से ही राजा कहना शुरू कर दिया और फिर सब लोग इसे इसी नाम से पुकारने लगे और उसका असल नाम सिर्फ सरकारी कागजों तक ही महदूद होकर रह गया। वो मेरा मामूजाद भाई था और ननिहाल में मामू ही हमारे वाहिद रिश्तेदार थे, इसलिए फितरी तौर पर अम्मी का झुकाव इनकी तरफ था। मामू भी अपनी अकलौती बहन को बहुत चाहते थे और हर दूसरे तीसरे दिन इनसे मिलने ज़रूर आते थे। इसी तरह अम्मी भी हफ्ते में एक मर्तबा इनके घर का चक्कर लगा लेती। इनकी ससुराल वालों से ज़्यादा बनती नहीं थी, हालांकि मेरे 2 चचा और 2 फूफियाँ थीं, लेकिन अम्मी ने इनसे बराए नाम ताल्लुक़ कायम कर रखा था। वो ख़ास मौक़ों पर ही इनके यहाँ जाती। अबू सब बहन भाइयों में बड़े थे, इसलिए वो लोग इनसे मिलने आ जाते थे। अम्मी अपने ससुराल वालों की खातिर तवाज़ुन में कोई कसर उठा न रखती, लेकिन ये सब दिखावा था। दरहकीकत उन्हें इन लोगों से कोई उनसियत नहीं थी और वो भाई को ही अपना सब कुछ समझती थीं। मैं और राजा हम उम्र हैं, जबकि मुझसे छोटे 2 भाई हैं। इसी तरह राजा का कोई भाई नहीं, अलबत्ता 4 छोटी बहनें हैं। अकलौता लड़का होने की वजह से इसकी बचपन से ही नाज बर्दारी की गई और शहजादों की तरह इसके नखरे उठाए गए। मामू बेचारे सुबह से शाम तक अपनी दुकान पर रहते, इसलिए इन्हें औलाद की तरफ तवज्जो देने का मौका कम ही मिलता था और मोमानी ही इनकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदार थीं। पुराने वक्तों की अनपढ़ औरत होने की वजह से इन्हें तालीम की अहमियत का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वो हमेशा यही समझती रहीं कि उन्होंने राजा को जन्म देकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और वो तमाम फिक्रों से आज़ाद हो गई हैं। राजा को भी पढ़ने लिखने से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। वो मामू के डर से स्कूल तो चला जाता, लेकिन वहाँ भी इसका ज़्यादा वक्त शरारतों, खेलकूद और तफरीह में गुजरता। अलबत्ता सालाना इम्तहानात से पहले वो इतनी मेहनत ज़रूर कर लेता था कि पास होकर अगली क्लास में चला जाए। 8वीं तक तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन बोर्ड के इम्तहान में इसकी कलई खुल गई और 9वीं जमात में वो सिर्फ 2 पर्चों में कामयाब हो सका। इसका रिजल्ट देखकर मामू के अरमानों पर ओस पड़ गई। उन्होंने पहले तो इसकी खूब पिटाई की और फिर घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इस मौके पर मोमानी एक बार फिर राजा की हिमायत में आ गईं और उन्होंने मिन्नत समाजत करके मामू को इनके इरादे से बाज रखने की कोशिश की। बहरहाल इस वाक़ये के बाद राजा कुछ संभल गया और उसने जैसे तैसे करके मैट्रिक पास कर लिया, लेकिन इसके इतने कम नंबर आए थे कि इसे किसी सरकारी कॉलेज में दाखिला न मिल सका और मामू की इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि वो भारी फीस देकर राजा को किसी प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलाते। चुनांचे इस तरह राजा की पढ़ाई से जान छूट गई। राजा की पढ़ाई खत्म होने की जिम्मेदार मोमानी थी। इनके हद दर्जा लाड प्यार ने इसे खुद सर, बेपरवाह और ज़िद्दी बना दिया था। वो आए दिन हीले बहाने करके स्कूल से छुट्टी करता और मोमानी इसकी नाज बर्दारी में लग जाती। इसका नतीजा ये निकला कि वो खुद को सचमुच का राजा समझने लगा। किसी और पर तो उसका बस नहीं चलता था, लेकिन बहनों पर खूब हुक्म चलाता। मेरे कपड़े इस्त्री क्यों नहीं किए? जूतों पर पॉलिश क्यों नहीं हुई? मेरा कंघा कहाँ है? एक प्याली चाय बना दो, वगैरह वगैरह। बहनें बेचारी दौड़ दौड़ कर उसके काम करती, क्योंकि मोमानी का यही हुक्म था। है एक ही तो भाई है तुम्हारा, तुमसे नहीं कहेगा तो और किससे कहेगा? एक दिलचस्प बात बताना तो मैं भूल ही गई। एक तरफ तो मोमानी ने राजा की तालीम पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, लेकिन दूसरी जानिब वो अपनी बेटियों की पढ़ाई के बारे में बहुत फिक्रमंद रहा करती थीं। किसी जानने वाली ने इनके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि पढ़ी लिखी लड़कियों के अच्छे रिश्ते बआसानी मिल जाते हैं और आजकल ज़्यादातर लड़के यही चाहते हैं कि इनकी शादी किसी तालीम याफ्ता और बरसरे रोज़गार लड़की से हो, ताकि दोनों मियाँ बीवी मिलकर घर की गाड़ी को आसानी से चला सकें। इसके बाद मोमानी को ये धुन सवार हो गई
کہ وہ اپنی چاروں بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں گی۔ خوش قسمتی سے وہ لڑکیاں بھی پڑھنے میں تیز تھیں اور اپنی محنت و ذہانت کے بل بوتے پر ہر سال اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاتی تھیں۔ ہمارے گھر میں اس کے برعکس معاملہ تھا۔ ابو نے غربت کی گود میں آنکھ کھولی اور بہت چھوٹی عمر میں ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ آن پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ انہوں نے ایک سرکاری محکمے میں کلرک کے طور پر عملی زندگی کا آغاز کیا اور 20 سال میں ترقی کرتے کرتے سپرنٹینڈنٹ کے عہدے تک پہنچ سکے۔ انہیں اپنی کم مائیگی کا شدت سے احساس تھا اور سمجھتے تھے کہ اگر زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تو کسی اچھی پوسٹ پر فائز ہو سکتے تھے، اس لیے وہ اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے امی کے سامنے یہ بات کئی مرتبہ دہرائی کہ ہم بے شک چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیں گے، لیکن ان بچوں کے تعلیمی اخراجات ہر صورت میں پورے کریں گے، اس لیے وہ ہماری پڑھائی میں پوری دلچسپی لیتے۔ دفتر سے آنے کے بعد وہ ہمیں ہوم ورک کراتے، کلاس میں ہونے والا کام دیکھتے اور مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ ہمارے اسکول کا بھی چکر لگاتے۔ راجا ہمارے گھر میں پڑھائی کا ماحول دیکھ کر بہت الجھتا تھا۔ کیونکہ میں اس سے بے تکلف تھی، اس لیے وہ مجھ سے ہی بحث کرنے لگ جاتا اور آخر میں تان اس فکرے پر آن کر ٹوٹتی کہ کیا کرو گی اتنا پڑھ لکھ کر، آخر کو تمہیں روٹیاں ہی تھوپنی ہیں۔ میں بھی ترکی بترکی جواب دیتی، اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ اگر تم جیسے کسی نکھٹو سے واسطہ پڑ گیا تو کوئی ملازمت کر کے گھر کی گاڑی چلا سکوں۔ دیکھو شازیہ، میں عورتوں کی ملازمت کے سخت خلاف ہوں۔ اس طرح ان پر دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے، نوکری بھی کریں اور گھر بھی سنبھالیں۔ ویسے بھی گھر چلانا مرد کی ذمہ داری ہے، اور تم کیا سمجھتی ہو کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے انہیں کوئی کام نہیں ملتا؟ میں تمہیں ایسے کئی جاہلوں کے نام گنوا سکتا ہوں جو کروڑ پتی ہیں، تم دیکھ لینا، ایک دن میں بھی امیر آدمی کہلاؤں گا۔ ذرا میں بھی تو سنوں کہ وہ کون سا شارٹ کٹ ہے جس کے ذریعے تم راتوں رات دولت مند بن جاؤ گے۔ میں نے پوری پلاننگ کر رکھی ہے، بس تھوڑا سا انتظار کر لو، سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی جھڑپیں آئے دن ہوتی رہتی تھیں۔ ابو کو راجا کا ہمارے گھر آنا پسند نہیں تھا، لیکن رشتہ داری کا معاملہ تھا، اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ میں بچپن سے ہی راجا کے ساتھ پلی بڑھی تھی اور اسے اپنا قریبی دوست سمجھتی تھی۔ نوجوانی کی حدود میں داخل ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ یہ دوستی کوئی اور رنگ اختیار کر رہی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں کانپ کر رہ گئی۔ جانتی تھی کہ ابو اسے پسند نہیں کرتے اور وہ کسی بھی قیمت پر میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، کیونکہ وہ کسی نیم خواندہ شخص کو اپنا داماد نہیں بنا سکتے تھے۔ وہ اپنا تن پیڑ کاٹ کر ہم بہن بھائیوں کو اسی لیے تعلیم دلا رہے تھے تاکہ ہمارا مستقبل بہتر ہو۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں پوری طرح راجا کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ حالانکہ اس نے زبان سے کچھ کہا نہیں تھا، لیکن میں اس کے دل کا حال پڑھ چکی تھی اور وہ بھی میرے جذبات سے آشنا ہو چکا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اس قابل ہو جائے کہ ابو اس کے رشتے سے انکار نہ کر سکیں۔ اگر وہ اپنی سماجی حیثیت میں اضافہ کرے تو پھر اس کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھے گا۔ یہی سوچ کر میں نے ایک دن اس سے کہا، راجا، تمہیں میٹرک پاس کیے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، لیکن تم نے ابھی تک نہ تو کسی کالج میں داخلہ لیا اور نہ ہی کوئی کام شروع کیا ہے، ایسا کب تک چلے گا؟ دیکھو شازیہ، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اب میرا تعلیمی سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مجھے کسی پرائیویٹ کالج میں داخلہ دلا سکیں۔ میری 4 بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے۔ ویسے بھی میں سوچتا ہوں کہ ڈگری لے کر کیا کروں گا۔ اس ملک میں لاکھوں لوگ ایسے کاغذ لیے مارے مارے پھرتے ہیں اور انہیں 10,000 کی نوکری بھی نہیں ملتی۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ میں ضد ہوتے ہوئے بولی۔ کیا کرو گے؟ تمہارے پاس دولت کہاں سے آئے گی؟ سوچ رہا ہوں کہ دبئی یا سعودی عرب چلا جاؤں، 4-5 سال میں اتنا کما لوں گا کہ پھر کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے بہت زور کی ہنسی آ گئی اور بولی، تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے وہاں درختوں پر درہم اور ریال لگے ہوئے ہوں۔
وہاں جانے کے لیے بھی تو کوئی تعلیم یا ہنر چاہیے نا، مزدوری تو تم کرنے سے رہے۔ میں نے ایک ریکروٹنگ ایجنسی سے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں اگر ویلڈر کا کورس کر لوں تو وہ مجھے باہر بھجوا سکتا ہے۔ صرف کورس کر لینا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ 2-3 سال کا تجربہ بھی ضروری ہے، میں نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے بھی کچھ عرصہ یہیں کام کرنا ہوگا، ریکروٹنگ ایجنٹ کو دینے کے لیے پیسے بھی تو چاہیے ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ اگر راجا واقعی باہر چلا گیا تو اس کا نیم خواندہ ہونے کا عیب چھپ جائے گا اور اس کی سماجی حیثیت بہت بہتر ہو جائے گی، پھر شاید ابو کو بھی رشتہ دینے پر اعتراض نہ ہو۔ چنانچہ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی خاطر کہا، ٹھیک ہے راجا، تم یہ کورس کر لو، اس کے بعد ملازمت بھی مل جائے گی، کسی کام دھندے سے لگ جاؤ گے تو تمہاری قدر و منزلت بڑھ جائے گی اور لوگ تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور تم؟ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ میری بات چھوڑو، میں نے جھینپتے ہوئے کہا، تم مجھے ہر حال میں عزیز ہو۔ راجا نے اپنے پروگرام کے مطابق ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیا۔ ماموں اس پر بھی بہت جزبوز ہوئے، وہ چاہتے تھے کہ راجا کوئی اور کورس کرے، لیکن راجا کے دماغ میں بلڈر بننے کی دھن سمائی ہوئی تھی، اس لیے اس نے اپنی منمانی کی۔ 6 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے اور اسے ایک فیکٹری میں ملازمت مل گئی۔ گو کی تنخواہ بہت کم تھی اور راجا کے آدھے پیسے بس کے کرائے اور کھانے پینے میں خرچ ہو جاتے تھے، لیکن وہ یہ ملازمت صرف تجربہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا اور اسے پیسوں کی پرواہ نہیں تھی۔ امو مانی اس کی پہلے سے بھی زیادہ ناز برداری کرنے لگی تھیں۔ اسے کام پر جانے کے لیے استری کیے ہوئے کپڑے ملتے، انڈے پراٹھے کا ناشتہ کروایا جاتا اور شام کو بھی اس کے لیے بہترین کھانا بنایا جاتا۔ گھر میں وہ شہزادہ تھا، لیکن باہر اس کی حیثیت ایک عام آدمی جیسی تھی، جس کی وجہ سے اسے عملی زندگی میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، کیونکہ فیکٹری میں اس کے ناز نخرے برداشت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ البتہ حکم چلانے والے بہت تھے۔ راجا کو صبح دیر سے اٹھنے کی عادت تھی، اس لیے کام پر بھی دیر سے پہنچتا۔ اسے کئی مرتبہ تنبیہ کی گئی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسے ملازمت کیے ہوئے بمشکل 3 ماہ ہوئے ہوں گے کہ اس کا سپروائزر سے جھگڑا ہو گیا۔ بات بہت چھوٹی سی تھی، لیکن راجا کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کا پتنگڑ بن گیا۔ ہوا یوں کہ معمول کے مطابق اس نے ایک دن چھٹی سے 15 منٹ پہلے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور سائرن بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ اسی وقت کسی مشین میں کوئی خرابی ہو گئی اور اس میں ویلڈنگ کا کام نکل آیا۔ سپروائزر نے راجا سے کہا کہ وہ یہ کام ختم کر کے گھر چلا جائے، لیکن راجا نے صاف انکار کر دیا۔ سپروائزر نے بہت سمجھایا کہ اگر اس وقت یہ کام نہیں ہوا تو مشین رات بھر بند رہے گی اور کافی نقصان ہو جائے گا، لیکن راجا نے اس کی ایک نہ سنی اور چھٹی کا وقت ہوتے ہی گھر چلا گیا۔ دوسرے دن جب وہ کام پر پہنچا تو اسے فیکٹری کے گیٹ پر ہی روک لیا گیا۔ سیکورٹی سپروائزر نے اسے ملازمت سے برطرفی کا پروانہ تھماتے ہوئے کہا کہ وہ کل آ کر اپنے واجبات وصول کر لے۔ راجا نے غصے میں آ کر وہیں کھڑے کھڑے لیٹر پھاڑ دیا اور دوبارہ اس فیکٹری کا رخ بھی نہیں کیا۔ ماموں نے جب یہ سنا تو وہ سر تھام کر بیٹھ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے چاروں بیٹیوں سے کہہ دیا کہ وہ بھائی کے آسرے پر نہ رہیں، انہیں اپنی زندگی خود بنانی ہے۔ اس کے بعد راجا کا یہی معمول بن گیا۔ وہ کچھ عرصہ کہیں کام کرتا، پھر کسی نہ کسی وجہ سے اس کی ملازمت ختم ہو جاتی۔ ایک تو وہ پابندی سے کام پر نہیں جاتا تھا، عموماً دیر سے ڈیوٹی پر پہنچتا اور بہانے سے چھٹیاں کرتا تھا۔ دوسرے، اس کا مزاج بہت تیز تھا، ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتا اور سامنے والے کو بے بھاؤ کی سنا دیتا۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، چنانچہ اسے چند ہفتوں یا مہینوں بعد ہی کام سے جواب مل جاتا۔ اس دوران جو کماتا وہ اپنی ذات پر خرچ کر دیتا۔ اسے نئے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا، ہر 6 مہینے موبائل تبدیل کر لیتا۔ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جانا اور فلمیں دیکھنا اس کے محبوب مشغلے تھے۔ گھر میں تو کچھ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا،
लेकिन वो ये भी भूल गया था कि इसे एजेंट को देने के लिए एक खती रकम जमा करना है। इसकी ये रविश मेरे लिए बहुत परेशान कुन थी। मैंने इंटर कर लिया था और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो जाती। अम्मी ने तो जहेज भी जोड़ना शुरू कर दिया था और मेरे कान में ये बात डाल दी गई थी कि अगर इस दौरान कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो मेरी शादी कर दी जाएगी। अबू की तबीयत खराब रहने लगी थी और वो चाहते थे कि जल्दी से जल्द मेरे फर्ज से सुबुकदोश हो जाएं। इधर मैं अपने ख्यालों में राजा को बसाए बैठी थी और इसके अलावा किसी दूसरे शख्स का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन राजा की पोजीशन दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। पहले इस पर मैट्रिक पास का लेबल लगा और अब निखट्टू के ताने भी मिलने लगे थे। जाहिर है कि इन हालात में अब्बू किसी सूरत भी इससे मेरा रिश्ता ना करते। हाँ, अगर वो सऊदी अरब चला जाता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मैंने इन खदशात का इजहार राजा से किया तो हमेशा की तरह लाउबाली अंदाज में बोला, मुझे फुप्पा की नहीं सिर्फ तुम्हारी परवाह है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं बड़ी से बड़ी ताकत से भी टकरा सकता हूँ। फिल्मी डायलॉग मत बोलो, मैंने गुस्से से कहा। जिंदगी कोई फिल्म नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है और सच वही है जो नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इन हालात में अब्बू तुम्हारा रिश्ता कबूल कर सकेंगे। मेरे होते हुए तुम किसी और की नहीं बन सकती, वो चैलेंज करने के अंदाज में बोला। देखता हूँ कि फूफा तुम्हारी शादी किसी दूसरे शख्स से कैसे करते हैं। क्या कर लोगे तुम? इन्हें गोली मार दोगे या मुझे उठाकर ले जाओगे? तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, वो टिटाई से बोला। कान खोलकर सुन लो, मैं वालिदैन की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर मुझसे शादी करना है तो कुछ बनकर दिखाओ। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त दे रही हूँ। ग्रेजुएशन करने के बहाने आने वाले रिश्तों को टालती रहूँगी, लेकिन इसके बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं नए सिरे से कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि मेरी वापसी का इंतज़ार करोगी। मैं अपनी बात पर कायम रहूँगी, मैंने इसे यकीन दिलाया। इसके बाद राजा ने संजीदगी से बाहर जाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। इसने कुछ दोस्तों से कर्ज उधार लेकर पैसों का बंदोबस्त किया और वीज़ा खरीदकर दुबई चला गया। इसे पूरी उम्मीद थी कि वहाँ काम मिल जाएगा और जल्दी वो इस काबिल हो सकेगा कि कर्ज उतार सके। सब लोग उसके जाने पर बहुत खुश थे। अलबत्ता मुझे ये धड़का लगा हुआ था कि अगर वहाँ भी उसने अपनी रविश ना बदली तो इसे खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। जब मैंने इससे ये बात कही तो वो हंसते हुए बोला, बहुत औकात तुम बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी बातें करती हो। मैं कुछ गंवाने नहीं बल्कि कमाने जा रहा हूँ और मुझे अपने नफ़ा नुकसान का खूब अंदाज़ा है। अब कुछ बनकर ही वापस आऊँगा, बस तुम अपना वादा याद रखना। तुम बार बार ये बात याद दिलाकर मुझे शर्मिंदा मत करो, मैंने शर्माते हुए कहा। मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। जाने से पहले वो अप्पू से मिलने आया तो इनका रवैया भी काफ़ी बदला हुआ था। वो इससे बहुत अच्छी तरह पेश आए, इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ की और गले लगाकर रुखसत किया। इनका रवैया देखकर मैं मुतमईन हो गई कि हालात इतने बुरे नहीं हैं जितना कि मैं समझ रही थी। और अगर राजा वाकई अपनी माली पोजीशन बेहतर बनाने में कामयाब हो गया तो शायद अब्बू को उसे अपना दामाद बनाने में कोई एतराज़ ना हो। इसे 1 माह बाद ही काम मिल गया और जब इसका पहला ड्राफ्ट आया तो मामू के घर में खुशी के शादी आने बचने लगे। मुमानी के तो कदम ही ज़मीन पर ना टिकते थे। उन्होंने पूरे ख़ानदान में मिठाई तकसीम की। हमारे घर भी वो 2 किलो का डब्बा लेकर आई और अपने मखसूस अंदाज में अम्मी को मुखातिब करते हुए बोली, सब लोग मेरे बेटे को खोटा सिक्का समझते थे, देख लो वही सबसे खरा निकला। क्या हुआ, अगर वो पढ़ नहीं सका, माशाल्लाह कमाई में पूरे ख़ानदान से आगे है। अल्लाह करे वो और तरक्की करे ताकि माँ बाप का बोझ हल्का हो, अम्मी खुलूस से दिल से बोली। राजा की मुलाजमत की सबसे ज़्यादा खुशी मुझे थी और वो दिल लगाकर काम करता तो 2 साल में इतना कमा सकता था कि अब्बू के पास एतराज़ की गुंजाइश ना रहती। मैंने इसे फ़ोन पर मुबारकबाद दी और कहा कि वो तमाम अंदेशों से बेनियाज होकर
اپنے کام پر توجہ دے۔ میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گی۔ اس کے بعد میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر امی کو بھی اپنا رازدار بنا لیا، تاکہ اگر اس دوران کوئی رشتہ آ جائے تو وہ کوئی مناسب بہانہ بنا کر اسے ٹال سکیں۔ امی میری بات سن کر تھوڑی سی پریشان ہو گئیں اور بولیں، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ابو اس پر تیار نہیں ہوں گے۔ تم جانتی ہو کہ وہ تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے امی، لیکن زندگی مجھے گزارنی ہے اور میں اسے پسند کرتی ہوں، لہٰذا ابو کو بھی میری خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وقت آنے تو کوشش کروں گی کہ انہیں قائل کر سکوں۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ تقدیر نے کہ سوار کیا کہ میرے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ایک دن ابو دفتر سے آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ خاصے پریشان لگ رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر ہم لوگ بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ جب پریشانی کی وجہ پوچھی تو پہلے ٹال مٹول کرتے رہے، پھر ہمارے بے حد اصرار پر بتایا کہ ان پر غبن کا جھوٹا کیس بنا دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے افسروں کے کہنے پر غلط کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب انکوائری ہوگی اور اگر الزام ثابت ہو گیا تو انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر ہمارے گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ ہم سب جانتے تھے کہ ابو ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے غبن کیا ہوتا تو اس کے اثرات گھر میں بھی نظر آتے۔ آخر وہ غبن کیا ہوا پیسہ کہاں چلا گیا؟ دوسرے دن ان کے دفتر کے ایک ساتھی ان سے ملنے آئے اور کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ابو سے باتیں کرتے رہے۔ اتفاق سے اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا، اس لیے میں ہی چائے لے کر گئی۔ جیدی صاحب نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور ابو سے بولے، ماشاء اللہ، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ ابو مسکرا کر چپ ہو گئے، لیکن جیدی صاحب کے دیکھنے کا انداز مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ وہ 40-45 سال کے تھے، لیکن ان کی نظریں مجھے اپنے جسم کے آر پار اترتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ بڑی وارفتگی کے عالم میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے لیے وہاں رکنا محال ہو گیا۔ میں نے جلدی سے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد ابو خاصے مطمئن نظر آئے۔ جیدی صاحب نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے انہیں اس الزام سے بری کروا دیں گے۔ انکوائری آفیسر ان کا جاننے والا ہے اور وہ ان کی بات نہیں ٹالے گا۔ اگر کچھ پیسے خرچ کرنے پڑے تو وہ اس کا بندوبست بھی کر دیں گے۔ یہ ایک طرح سے قرض حسنہ ہوگا اور وہ اس کی فوری واپسی کے لیے اصرار نہیں کریں گے۔ اس مشکل گھڑی میں جیدی صاحب ہمارے لیے رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئے۔ انکوائری آفیسر 5 لاکھ روپے مانگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ 3 لاکھ پر تیار ہوا۔ جیدی صاحب نے ہی اس رقم کا بندوبست کیا اور انکوائری کے نتیجے میں ابو اس الزام سے بری ہو گئے، لیکن اس واقعے کے بعد وہ اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئے تھے۔ انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ جو جرم انہوں نے کیا ہی نہیں، اس سے بری ہونے کے لیے انہیں رشوت دینا پڑی، جبکہ وہ اسے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جیدی صاحب کے سمجھانے پر انہیں اس کے لیے آمادہ ہونا پڑا، ورنہ برطرف ہونے کی صورت میں روزگار کے ساتھ ساتھ واجبات سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے اور بدنامی الگ ہوتی۔ جیدی صاحب کی ہمارے گھر میں آمد و رفت بڑھ گئی۔ ابو تو ان کے مزید مرید بن کر رہ گئے تھے۔ جیدی صاحب کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی، اس لیے آتے ہی فرمائش کر کے مجھ سے چائے بنوائی جاتی۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ مجھ سے بے تکلف ہونا شروع کر دیا۔ وہ میری تعلیمی سرگرمیوں، مشغلوں اور دیگر دلچسپیوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ حالانکہ میرے اور بہن بھائی بھی تھے، لیکن جیدی صاحب کی نظر التفات مجھ پر ہی تھی۔ میں بچی تو نہیں تھی کہ ان کی نظروں کا مفہوم نہ سمجھتی، لیکن جب ان کی اور اپنی عمر کے فرق کو دیکھتی تو مجھے یہ بات ناقابل یقین لگتی تھی اور میں اسے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیتی۔
اس واقعے کے 6 ماہ بعد ابو کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا سایہ سر سے ہٹا تو یوں لگا جیسے ہم کھلے آسمان تلے کھڑے ہیں، اوپر آگ برساتا سورج اور قدموں تلے تپتی ریت ہے۔ میرا یونیورسٹی کا پہلا سیمسٹر تھا اور چھوٹے بہن بھائی ابھی پڑھ رہے تھے۔ گھر کا کمانے والا واحد فرد اس دنیا سے جا چکا تھا اور ہم سب خالی خالی نظروں سے ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ وہ تو غنیمت ہے کہ مکان ذاتی تھا، ورنہ سر پر سے چھت بھی چھن جاتی۔ ایسے میں جیدی صاحب ایک بار پھر ہماری مدد کو آئے۔ انہوں نے بھاگ دوڑ کر کے ابو کے واجبات نکلوائے اور ساری رقم قومی بچت کے مرکز میں جمع کروا دی تھی کہ امی کو ہر مہینے منافع ملتا رہے۔ گو کہ اس سے گھر کے اخراجات پورے تو نہ ہوتے، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر تھا۔ میں نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا اور ایک قریبی اسکول میں ٹیچر کی جاب کرنے لگی۔ اس وقت مجھے راجا کی بات یاد آئی کہ لڑکیاں چاہے کتنا ہی پڑھ لکھ جائیں، انہیں بالآخر روٹیاں ہی پکانی ہوتی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں تو پرائیویٹ بی اے کر لوں گی۔ جیدی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گریجویشن کے بعد مجھے کوئی اچھی ملازمت دلوا دیں گے۔ گھر کے حالات تھوڑے سے قابو میں آئے تو امی کو جیدی صاحب کے قرض کی فکر ستانے لگی۔ گو کہ ابھی تک انہوں نے تقاضا نہیں کیا تھا، لیکن کسی وقت بھی وہ یہ بات کہہ سکتے تھے۔ اگر ابو کے واجبات کی مد میں ملنے والی رقم سے قرض ادا کیا جاتا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہ بچتا اور گھر میں فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ امی نے یہ پریشانی جیدی صاحب کے سامنے رکھی تو وہ بے پرواہی سے بولے، بھابھی پیسے کہیں بھاگے نہیں جا رہے، آپ کو جب سہولت ہو دے دیجیے۔ بھائی صاحب آپ تو ہمارے حالات جانتے ہیں، بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، میں نہیں جانتی کہ یہ کب اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ کا قرض ادا کر سکیں، جبکہ مجھے ایک ایک دن بھاری لگ رہا ہے۔ بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ سوچتا ہوں، اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ راجا کے دبئی جانے کے بعد ماموں کے گھر میں خاصی خوشحالی آ گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ان کے رویے بھی بدل گئے تھے۔ اب ماموں ہمارے گھر بہت کم آتے تھے۔ ممانی کو بیٹے کی کمائی اور بیٹیوں کی پڑھائی کا غرور تھا۔ راجا نے بھی ابو کے انتقال پر رسمی انداز میں تعزیت کی، لیکن کسی نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ تم لوگ کس حال میں ہو۔ یوں لگا کہ راجا مجھے وعدے کی زنجیر میں باندھ کر خود بدل گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ابو کے انتقال کے 1 مہینے بعد اس کا دوسرا فون آیا تو اس نے مجھے بہت تسلی دلا سے دی ہے اور پیشکش کی کہ وہ میرے ایک بھائی کے لیے ویزے کا بندوبست کر سکتا ہے، لیکن امی نے انکار کر دیا کیونکہ ابھی ان دونوں نے انٹر بھی نہیں کیا تھا۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر اور دوسرا انجینئر بننا چاہ رہا تھا اور امی نہیں چاہتی تھی کہ اس کم عمری میں وہ پردیس کے دھکے کھائیں۔ جیدی صاحب نے ہمارے مسئلے کا جو حل تجویز کیا وہ اتنا انوکھا اور اتنا ناقابل یقین تھا کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ ہوا یوں کہ ایک خاتون ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے اپنا تعارف جیدی صاحب کی بھابھی کے طور پر کروایا۔ امی نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور مجھے چائے لانے کے لیے کہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جیدی صاحب کی بھابھی کیوں آئی ہیں۔ بہرحال میں چائے بنا کر لائی تو انہوں نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیٹی تم اگر برا نہ مانو تو میں تمہاری والدہ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں خاموشی سے باہر چلی گئی، لیکن مجھے تجسس ضرور تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ تنہائی میں کرنا چاہتی ہیں۔ چنانچہ میں دروازے کی اور سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی اور جو کچھ میں نے سنا وہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ خاتون میرے لیے جیدی صاحب کا رشتہ لے کر آئی تھیں اور انہوں نے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر امی یہ رشتہ قبول کر لیں تو جیدی صاحب اپنا قرض انہیں معاف کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ میرے دونوں بھائیوں کی تعلیم کا خرچہ بھی برداشت کرتے رہیں گے۔ دوسری صورت میں ہمیں فوری طور پر یہ قرض ادا کرنا ہوگا۔ امی نے بڑی تحمل سے ان کی بات سنی اور کہا، میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے مجھے اپنی بیٹی سے پوچھنا ہوگا۔
ٹھیک ہے، آپ اچھی طرح سوچ لیں، میں 1 ہفتے بعد جواب لینے آؤں گی۔ میرے دونوں بھائی یہ سنتے ہی آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ بے جوڑ شادی ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اگر قرضہ ادا کرنا ہے تو مکان بیچ دیں، ہم کرائے کے گھر میں رہ لیں گے۔ میں نے اس تجویز کی سختی سے مخالفت کی۔ موجودہ آمدنی سے ہمارے کھانے کا خرچ بھی بمشکل پورا ہوتا تھا، کرایہ کہاں سے دیا جاتا؟ اس کے علاوہ قرض کی ادائیگی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ اب میری سمجھ میں جیجی صاحب کی پوری اسکیم آ گئی۔ ان کی پہلے دن سے ہی مجھ پر نظر تھی، اس کے لیے انہوں نے ابو کو انکوائری کے جال میں پھنسایا اور پھر قرض دے کر ان کی جان چھڑائی۔ وہ جانتے تھے کہ ابو ساری عمر وہ قرض اتار نہیں سکیں گے اور وہ اس کے بدلے میرا ہاتھ مانگ لیں گے۔ ابو کی موت نے ان کا کام اور بھی آسان کر دیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ امی ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہیں تو انہوں نے اپنا پتہ پھینک دیا۔ اب فیصلہ مجھے کرنا تھا۔ وہ پورا ہفتہ میں نے سوچنے میں گزار دیا اور ہر پہلو پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے جیجی صاحب کی پیشکش قبول کر لینا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں راجا کو دل و جان سے چاہتی تھی اور میں نے اسے انتظار کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، لیکن میں مومانی کے بدلے ہوئے تیور دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کی کمائی پر کچھ زیادہ ہی غرور ہو گیا تھا اور وہ ہم لوگوں کو بہت حقیر سمجھنے لگی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ دیار خیر میں کام کرنے والوں کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کسی اونچی جگہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں گی، جہاں سے لمبا چوڑا جہیز ملنے کی امید ہو۔ بالفرض یہ سب نہ ہوتا اور میں راجا کے وعدے پر اعتبار کر کے اس کا انتظار کرتی رہتی تو جیجی صاحب کا قرضہ کس طرح ادا ہوتا؟ گھر والوں کو بے گھر کرنے سے بہتر تھا کہ میں اپنی محبت کی قربانی دے دوں اور جیجی صاحب سے شادی کر لوں۔ راجا کو میرے اس فیصلے کا علم ہوا تو اس نے مجھے بے بھاؤ کی سنائی، مجھے بے وفا، لالچی، خود غرض اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا۔ اس نے جوش میں آ کر یہ دعویٰ بھی کیا کہ اگر میں اسے اپنی مجبوری بتاتی تو وہ 3 لاکھ روپوں کا بندوبست کر دیتا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ دعویٰ کھوکھلا ہے۔ ایک ویلڈر کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کر سکے۔ پھر وہ اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ گھر بھیج دیا کرتا تھا۔ اس کے پاس 3 لاکھ تو کیا 3000 روپے بھی نہیں ہوں گے۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو میں نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا کہ میں یہ کڑوا گھونٹ اپنے گھر والوں کی خاطر پی رہی ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مجھے بھول جائے، اسے مجھ سے اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی اور امی نے ماموں مومانی کے علاوہ کسی رشتہ دار کو مدعو نہیں کیا۔ میرا خیال تھا کہ مومانی کوئی شکوہ کریں گی کہ پہلا حق ہمارا تھا، لیکن تم نے ہم سے پوچھے بغیر لڑکی کو دوسری جگہ بیاہ دیا۔ اس سے میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی کہ مومانی کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی اور وہ راجا کی شادی کسی بڑے گھرانے میں کرنا چاہ رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات تھی، میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ ظاہر ہے کہ ادھیڑ عمر مرد تھا اور میں 20 سال کی تھی، لیکن میں نے اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ جیجی صاحب بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور انہوں نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا۔ میں ایک پراسرائش زندگی بسر کر رہی تھی۔ اپنا گھر، گاڑی، گھر میں نوکر اور دوسری تمام سہولتیں موجود تھیں۔ میرے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی، جہاں چاہتی چلی جاتی اور جو چاہتی خرید لیتی۔ صبح ڈرائیور جیجی صاحب کو دفتر چھوڑنے جاتا اور شام کو واپس لے آتا۔ بقیہ وقت گاڑی میرے استعمال میں ہوتی تھی۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن امی کے گھر کا چکر لگاتی اور صبح سے شام تک وہیں رہتی۔ جیجی صاحب نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ خود بھی چھٹی کے دن میرے ساتھ امی کے گھر آ جاتے تھے۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن امی کے گھر کا چکر لگاتی اور صبح سے شام تک وہیں رہتی۔ جیجی صاحب نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ خود بھی چھٹی کے دن میرے ساتھ امی کے گھر آ جاتے۔
जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। शादी के 1 साल बाद ही मैं माँ बन गई। कुदरत ने मुझे एक खूबसूरत बेटे से नवाजा था। जैदी साहब तो खुशी से पागल हुए जा रहे थे। इनकी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। अब मेरी तवज्जो का मरकज नन्हा आमिर ही था। मैं जी जान से इसकी परवरिश में लग गई। इसके बाद मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। इस तरह 5 साल गुजर गए। एक दिन मुझे मालूम हुआ कि राजा दुबई से वापस आ गया है। मेरा ख्याल था कि मोमानी ने इसके लिए कोई लड़की तलाश कर ली है और वो शादी करने ही आया होगा। लेकिन इसकी वापसी की वजह कुछ और थी। वो जिस कंपनी में काम कर रहा था उसका ठेका ख़त्म हो गया और कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तमाम मुलाजमीन को फारिग कर दिया। इसके साथ ही राजा का वीज़ा भी ख़त्म हो गया और दूसरे वीज़े के हुसूल के लिए उसका पाकिस्तान वापस आना ज़रूरी था। हम सब लोग यही समझ रहे थे कि 1-2 महीने बाद वो वापस दुबई चला जाएगा। राजा से मेरी मुलाकात अम्मी के घर हुई। मैं इसका सामना करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो अचानक ही वहाँ आ गया। इत्तेफाक से उस वक्त मैं भी वहाँ मौजूद थी। उसने एक बार फिर शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। वो एक ही बात दोहरा रहा था कि मैंने फैसला करने में जल्दी की और मुझे उसका इंतज़ार करना चाहिए था। मुझे भी मौका मिल गया कि जो बात इससे फ़ोन पर न कह सकी वो अब वजाहत से बयान कर दूं। मैंने अपनी मजबूरी बताने के बाद इससे पूछा कि इन हालात में मेरे पास कौन सा रास्ता बाकी रह गया था। 2 ही सूरतें थीं कि जैदी साहब का कर्ज अदा कर दूं या इनसे शादी कर लूं। इस वक्त हमारे पास 3,000 रुपये भी नहीं थे। 3 लाख का इंतज़ाम कहाँ से होता। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम मकान बेचकर इनका कर्ज उतार देती, लेकिन तुमने तो खुद अपने लिए ये सज़ा तजवीज़ की। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि अपनी खुशियों की खातिर घर वालों को दरबदर कर देती। जो हुआ ठीक ही हुआ। इसे मैंने तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लिया है। ये सब दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं। वो तल्ख लहजे में बोला, तुम जिस आग में जल रही हो मैं इसकी तपिश को महसूस कर सकता हूँ। ये तो एक बेवकूफ़ भी समझ सकता है कि तुम जैसी खूबसूरत और जवान औरत एक बूढ़े के साथ किससे खुश रह सकती है। इसने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था और बड़ी बेदर्दी से वो तल्ख हकीकत बयान कर दी जो मैं ज़बान पर लाने से कासिर थी। मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और बेख्तियार रोने लगी। उसने करीब आकर अपने दोनों हाथ मेरी शानों पर रख दिए और जज्बाती अंदाज में बोला, देखो शाजिया, गलती तुमसे हुई, लेकिन इसका खमियाजा मैं भी भुगत रहा हूँ। तुम्हारी शादी की खबर सुनने के बाद ही मैंने फैसला कर लिया था कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी। अम्मी मेरी शादी कराने पर बज़िद हैं, लेकिन मेरा दिल इसके लिए तैयार नहीं। मैं आज भी तुमसे पहले जैसी मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। अब इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने इसके हाथ अपने शानों पर से हटाते हुए कहा, तुम्हें इस सच्चाई को कबूल कर लेना चाहिए कि अब मैं किसी दूसरे की बीवी हूँ और तुम्हें चाहिए कि मुझे भुलाकर अपना घर बसा लो। काश काश ये इतना आसान होता। वो सर्द आह भरते हुए बोला, बहरहाल तुम्हारे मशवरे पर अमल करने की कोशिश करूँगा। मैं मुतमईन हो गई कि इसकी समझ में मेरी बात आ गई है, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। इस दिन के बाद तो इसने मेरा पीछा ही ले लिया। मैं जब भी अम्मी के यहाँ जाती तो वो पहले से वहाँ मौजूद होता। न जाने उसे कैसे खबर हो जाती थी। 1-2 दफ़ा वो मेरे घर भी आया। जैदी साहब मौजूद नहीं थे। मैंने इसे समझाया कि वो इनकी मौजूदगी में आया करे। मर्द के दिल में शक बैठते देर नहीं लगती। अगर जैदी साहब को मालूम हो गया तो वो न जाने क्या समझें। इसकी समझ में मेरी बात आ गई और वो शाम में आने लगा। जैदी साहब इसे मेरा रिश्तेदार समझकर आव भगत करते, लेकिन मुझे उसका अपने घर आना पसंद नहीं था। लेकिन इसे साफ साफ मना भी नहीं कर सकती थी। फिर इसे भी एहसास हो गया कि इस आमदोरफ्त का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जैदी साहब की मौजूदगी में हम खुलकर बात नहीं कर सकते थे। इसलिए इसने खुद ही मेरे घर आना कम कर दिया। सच्ची बात तो यह है कि राजा के आ जाने से मेरे सोए हुए जज्बात एक बार फिर बेदार हो गए।
اب مجھے اس کا آنا اور اس سے باتیں کرنا اچھا لگنے لگا۔ پہلے میں 2-3 دن بعد امی کے گھر جایا کرتی تھی، اب ایک دن چھوڑ کر جانے لگی۔ اب میں گھر سے نکلتے وقت اسے فون کر دیتی اور وہ بھی وہاں پہنچ جاتا۔ میرے دل میں اس کی سوئی ہوئی محبت انگڑائیاں لے رہی تھی اور اس کی پیار بھری باتوں نے مجھے مضطرب کر دیا تھا۔ اب مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں جوان تھی جبکہ جیجی صاحب کی عمر ڈھل رہی تھی اور وہ میرے جذبات کا ساتھ دینے سے قاصر تھے۔ راجہ میری کیفیت کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ مجھے برگلانا شروع کر دیا۔ اس کی باتوں میں آ کر میں اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھی۔ امی کے گھر میں ہمیں مکمل تنہائی میسر تھی۔ دونوں بھائی کام پر چلے جاتے تھے اور امی گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھیں۔ انہیں پتہ بھی نہ چل سکا کہ ان کی بیٹی اور بھتیجا کیا گل کھلا رہے ہیں۔ وہ جب مجھ سے اظہار ہمدردی کرتا تو میں بے اختیار رونے لگتی اور وہ مجھے قریب کر کے میرے آنسو پونچھنے لگتا۔ اس وقت میں بالکل بھول جاتی تھی کہ وہ میرے لیے نامحرم ہے اور مجھے اسے اتنا نزدیک نہیں ہونا چاہیے۔ اس قربت کا جو نتیجہ نکلنا تھا اسے بیان کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اسے دبئی سے آئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے لیکن دوبارہ جانے کی صورت نہیں بن رہی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کب واپس جا رہا ہے تو وہ مسکین صورت بناتے ہوئے بولا، کیسے جاؤں؟ اب ویزا ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایجنٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جو میں پوری نہیں کر سکتا۔ تم نے دبئی میں 5 سال کام کیا، اچھا خاصے پیسے کمائے ہوں گے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے زوردار کہا لگایا اور بولا، سب یہی سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں بالکل خالی ہوں۔ جو کمایا وہ گھر بھیجتا رہا اور یہاں یہ لوگ مزے کرتے رہے۔ اسی پیسے سے بہنوں کی شادیاں ہوئیں، گھر کے لیے چیزیں خریدی گئیں۔ تم تو جانتی ہو کہ امی کو دکھاوا کرنے کا کتنا شوق ہے۔ انہوں نے سارا پیسہ چیزوں کے خریدنے میں لگا دیا، صوفے، قالین، فرنیچر، پردے، اے سی اور نہ جانے کیا کیا۔ آج ہمارے گھر میں آسائش کی ہر چیز موجود ہے لیکن اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہی کر سکوں۔ تب پھر زندگی کیسے گزارو گے؟ بس کوئی کام دیکھوں گا۔ باہر جانا تو بہت مشکل لگ رہا ہے۔ میں جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی کا مشکل دور شروع ہونے والا ہے۔ جن لوگوں کو باہر کی کمائی کا مزہ لگ جائے ان کا گزارا یہاں کے پیسوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا، تم ویزے کے لیے کوشش کرتے رہو، تمہارے لیے باہر جانا ہی بہتر ہے۔ دیکھو کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، وہ آہستہ سے بولا۔ پھر اس نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، سچ پوچھو تو میرا دل بھی یہاں سے جانے کو نہیں چاہتا۔ تمہارے بغیر جس طرح 5 سال گزارے ہیں وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ یہاں رہ کر تمہارے دیدار تو نصیب ہو جاتے ہیں۔ دیدار ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب میں تمہارے لیے غیر ہو چکی ہوں۔ اگر تم چاہو تو یہ دوریاں دور ہو سکتی ہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ وہ کس طرح؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، مجھ سے شادی کر لو، اس طرح ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ تم جیجی سے طلاق لے لو، 4 مہینے 10 دن عدت گزارو، پھر مجھ سے نکاح کر لو۔ طلاق لینے کے لیے کوئی جواز بھی تو ہونا چاہیے۔ میں کس بنیاد پر اس سے یہ مطالبہ کر سکتی ہوں جبکہ انہوں نے مجھے دنیا جہان کی خوشیاں دے رکھی ہیں؟ لیکن تم زندگی کی حقیقی مسرتوں سے محروم ہو۔ وہ بولا، تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میں تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جیجی صاحب اتنی آسانی سے طلاق نہیں دیں گے، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ مومانی شادی پر تیار ہو جائیں گی۔ امی کو راضی کرنا میرا کام ہے، اور جہاں تک جیجی سے طلاق لینے کا تعلق ہے، یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ اتنی آسانی سے اس پر تیار نہیں ہوگا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اسے اتنا تنگ کرو
کہ وہ خود ہی تمہیں چھوڑ دے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے، اس پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مرد خواہ کتنے ہی ٹھنڈے مزاج کا کیوں نہ ہو، عورت کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر جیدی کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم اب بھی مجھ سے چوری چھپے ملتی ہو تو وہ تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، میں کوئی دوسرا طریقہ سوچتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے جیدی صاحب کو ضد کرنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ میرا رویہ دن بدن خراب ہوتا گیا اور میں ان سے بے رخی برتنے لگی۔ صبح ناشتے کی میز پر منہ پھلائے بیٹھی رہتی اور اگر وہ کوئی بات کرتے تو کڑوے لہجے میں جواب دیتی۔ شام کو بھی میرا یہی رویہ ہوتا، ان سے سیدھے منہ بات نہ کرتی اور بات بات پر چلانا شروع کر دیتی۔ لیکن ان باتوں کا جیدی صاحب پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ ہمیشہ کی طرح میری ناز برداری میں لگے رہے۔ لیکن ایک دن بات بہت بڑھ گئی۔ میں ٹیلی فون پر راجا سے باتیں کر رہی تھی کہ وہ غیر متوقع طور پر وقت سے پہلے گھر آ گئے۔ میں نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ ان سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ جلدی کیوں آ گئے۔ انہوں نے خود ہی کہا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، ایک پیالی چائے بنا دو۔ مجھ پر ویسے ہی جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ پیر پٹکتی ہوئی کچن میں گئی اور چائے کی کیتلی چولہے پر رکھ دی۔ چائے کا پانی گرم ہو گیا تو میں نے اس میں پتی ملائی اور بدحواسی میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا۔ چائے کی پیالی ان کے سرانے کی تپائی پر رکھ کر واپس ہو رہی تھی کہ انہوں نے آواز دے کر بلایا اور بولے، میرے پاس بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ میں منہ بناتی ہوئی ان کے بیڈ کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے چائے کا گھونٹ لیا اور جھلاتے ہوئے بولے، یہ کیا، چینی کی جگہ نمک ڈال دیا؟ میں نے شرمندہ ہونے کی بجائے ڈٹائی سے جواب دیا، اس میں اتنا بگڑنے والی کیا بات ہے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان دنوں تمہارا مزاج ٹھکانے پر نہیں ہے، سیدھے منہ بات کرتی ہو اور نہ ہی تمہارا کسی کام میں دل لگتا ہے۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میرا دل نہیں لگتا۔ یہ اچانک تمہارے دل کو کیا ہو گیا؟ پہلے تو تم اچھی بھلی رہ رہی تھی، یہ آپ کا خیال ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں شادی کے بعد ایک دن بھی آپ کے ساتھ خوش نہیں رہی۔ خوش نہ رہنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ میں نے ہمیشہ تمہارا خیال رکھا، تمہارے لیے دنیا بھر کی آسائشیں مہیا کی، تمہارے کہیں آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس کے باوجود تم یہ کہہ رہی ہو کہ میرے ساتھ خوش نہیں ہو۔ ایک عورت کو اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے جو آپ دینے سے قاصر ہیں، میں نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولے، ضرور تمہیں کسی نے برگلایا ہے، ورنہ پہلے تو تم نے ایسی بات نہیں کی۔ میں دودھ پیتی بچی نہیں ہوں جو کسی کے بہکاوے میں آ جاؤں گی۔ آپ کو خود یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کی عمر کا مرد کس طرح کسی کو خوش رکھ سکتا ہے۔ میں بھی اتنا بے وقوف نہیں کہ کچھ نہ سمجھ سکوں۔ شک تو مجھے پہلے سے تھا، لیکن اب یقین ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود میں تمہیں کوئی الزام نہیں دوں گا۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ آپ مجھے آزاد کر دیں، میں نے دبی زبان سے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ تمہیں عامر کے حق سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ وہ میرا بیٹا ہے اور اس کی پرورش اور تعلیم و تربیت میری ذمہ داری ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جیدی صاحب اتنی آسانی سے طلاق دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ راجا کی محبت میں اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ میں نے جیدی صاحب کی شرط مان لی اور اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دیا۔ البتہ جیدی صاحب نے مجھ پر اتنا احسان ضرور کیا کہ میں جب چاہوں عامر سے ملنے آ سکتی ہوں۔ یوں میں طلاق کا داغ ماتھے پر سجائے میکے کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی۔ امی اور بھائیوں نے سنا تو حیران رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جیدی صاحب جیسے نیک اور شریف صفت انسان نے مجھے کیوں طلاق دے دی۔ وہ مجھ سے بار بار اس کا سبب پوچھ رہے تھے۔ مجبوراً میں نے انہیں ایک فرضی کہانی سنائی جس میں جیدی صاحب کو ظالم اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں بتایا کہ جیدی صاحب انتہائی سنگ دل اور شکی انسان ہیں۔ اگر میں کسی نوکر یا دکاندار سے بھی ہنس کر بات کر لوں تو ان کا پارا چڑھ جاتا تھا
وہ چوری چھپے میرے موبائل فون پر کالوں کا ریکارڈ دیکھتے تھے۔ مجھے میکے کے سوا کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کئی مرتبہ انہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بھی بنایا، لیکن میں صرف اپنے بھائیوں کے مستقبل کی خاطر یہ ظلم سہتی رہی۔ اس طرح کی اور جھوٹی سچی باتیں میں نے نمک مرچ لگا کر بیان کی تو سب کو میری مظلومیت کا یقین ہو گیا۔ راجا کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے جھوم جھوم اٹھا، لیکن اس نے مجھے تاکید کی کہ پابندی کے ساتھ عدت کی مدت پوری کروں، اور اگر وہ ہمارے گھر آئے تو اس کے سامنے نہ آ جاؤں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ مومانی البتہ اس موقع پر بھی طنز کے تیر برسانے سے باز نہ آتی۔ ویسے تو وہ ماموں کے ساتھ امی سے اظہار ہمدردی کرنے آتی تھیں، لیکن اس کی آڑ میں انہوں نے خوب باتیں سنائیں اور یہاں تک کہہ دیا کہ امی نے دولت کے لالچ میں بیٹی ایک بڈھے کے حوالے کر دی۔ عدت کے دن پورے ہوئے تو راجا نے مومانی سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ پیغام لے کر جائیں۔ مومانی یہ سنتے ہی بھڑک اٹھیں اور انہوں نے راجا کو بے بھاؤ کی سنا ڈالی۔ وہ کسی بھی صورت میں ایک متعلقہ عورت سے اس کی شادی کرنے پر تیار نہ تھیں، لیکن راجا بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک بار جو بات سمجھ آئے وہ اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا تھا۔ اس نے مومانی سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ ساری عمر کنوارا بیٹھا رہے گا۔ مجبوراً مومانی کو اس کی بات ماننا پڑی اور وہ اس کا رشتہ لے کر ہمارے گھر چلی آئیں۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی، جبکہ مومانی اپنے اکلوتے بیٹے کا بیاہ بڑے دھوم دھام سے کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن مالی مجبوری کے سبب وہ اپنے دل کے ارمان پورے نہ کر سکیں۔ دوسرے یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہو رہی تھی، اس لیے وہ بے دلی سے سارے کام نمٹا رہی تھیں۔ ایسے میں دھوم دھڑکا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ راجا نے شروع میں میرا بہت خیال رکھا، لیکن تنگ دستی کے سبب وہ میری ناز برداری کرنے کے قابل نہ تھا۔ میں نے بھی کبھی اسے کوئی فرمائش نہیں کی، بلکہ اس کا حوصلہ بڑھاتی رہی۔ میرے بہت سمجھانے پر اس نے وقتی طور پر پاکستان میں ہی ملازمت کر لی تاکہ 4 پیسے ہاتھ میں آ جائیں، لیکن وہ اس قلیل آمدنی سے مطمئن نہیں تھا۔ اسے باہر کی کمائی کی عادت ہو چکی تھی۔ اس کی نظر میں چند ہزار روپے کیا حیثیت رکھتے تھے۔ اس مالی تنگی کی وجہ سے اس کے مزاج میں تلخی بڑھتی گئی۔ وہ دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ بات بات پر جھگڑنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ اس کی یہ بدمزاجی رنگ لائی اور 2 مہینے بعد ہی اسے کام سے جواب مل گیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمت ہار کر گھر بیٹھ جائے، لہٰذا اسے سمجھا بجھا کر دوسری ملازمت تلاش کرنے پر آمادہ کیا۔ قسمت نے اس کا ساتھ دیا، چند دنوں بعد ہی وہ دوسری جگہ کام پر لگ گیا، لیکن یہ ملازمت بھی زیادہ دیر نہ رہ سکی اور وہ ایک بار پھر فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد تو یہ ایک معمول بن گیا۔ وہ چند روز کسی جگہ کام کرتا اور لڑ جھگڑ کر بیٹھ جاتا۔ مستقل آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں تنگی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ راجا کی 4 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ سب برسرے روزگار تھیں۔ وہی چوری چھپے مومانی کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ دیتی، جس سے گھر کا چولہا جلتا رہتا۔ میں اس صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ پچھلی زندگی سے موازنہ کرتی تو شدید قسم کا پچھتاوا ہونے لگتا۔ جیتی صاحب کے گھر میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی تھی، نہ کوئی فکر، نہ کوئی پریشانی اور نہ ہی کوئی کہنے سننے والا تھا۔ یہاں تو دن بھر مومانی کی زبان کیچی کی طرح چلتی رہتی تھی اور وہ اس تنگ دستی کا ذمہ دار مجھے سمجھتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے منحوس ہونے کا طعنہ دیا تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے راجا کو بتائے بغیر ایک قریبی اسکول میں ملازمت کر لی۔ راجا کو جب معلوم ہوا تو وہ غصے میں آ گیا اور چلاتے ہوئے بولا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں عورتوں کی ملازمت کرنے کے سخت خلاف ہوں، پھر بھی تم نے نوکری کر لی؟ کیونکہ اب مجھ سے یہ تنگی برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے بھی تڑک کر جواب دیا، جب تمہیں کوئی پکی نوکری مل جائے گی تو میں یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ یہاں رہ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ گدھے کی طرح کام لیتے ہیں اور مہینے کے آخر میں چند نوٹ ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، اوپر سے جھڑکیوں اور ڈانٹ ڈپٹ الگ سے سننے کو ملتی ہے۔
मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है, मैंने आहिस्ता से कहा। बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम्हें यहीं रहकर इन्हीं हालात में काम करना होगा। एक सूरत हो सकती है, अगर तुम ताउन करो तो, उसने झिझकते हुए कहा। मेरी एक एजेंट से बात हुई है, वो वीज़ा लगवाने के 2 लाख मांग रहा है। अगर तुम मुझे वो जेवर दे दो जो जैदी ने तुम्हें दिया था तो बात बन सकती है। मैं 6 महीने में ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगीं और उसका असल चेहरा मेरे सामने आ गया। इसके साथ ही मुझे अम्मी की वो नसीहत भी याद आई कि चाहे तुम पर कोई कयामत ही क्यों ना गुजर जाए, लेकिन इन जेवरात को हाथ मत लगाना। चुनाचे मैं संभलते हुए बोली, देखो राजा, मेरा तुम्हारा पैसा अलग नहीं। अगर मेरे पास वो जेवर होते तो ज़रूर दे देती, लेकिन जैदी ने वो भी मुझसे वापस ले लिए थे। वो दांत पीसते हुए बोला, बहुत ही घटिया इंसान है ये जैदी भी। भला कोई दी हुई चीज़ भी वापस लेता है? मैं मासूम बनते हुए बोली, मैं क्या कह सकती हूँ? जब उसने बच्चा अपने पास रख लिया तो जेवर कैसे छोड़ देता? इसने मुझे आज़ाद करने की पूरी पूरी कीमत वसूल की है। हालांकि हकीकत ये थी कि सिर्फ जेवर ही नहीं, बल्कि मेहर की जो रकम जैदी साहब ने मुझे दी थी वो मैंने अम्मी के पास रखवा दी थी, क्योंकि मैं राजा के हालात से वाकिफ थी। अगर इसे भनक भी पड़ जाती तो 4 दिनों में सब उड़ा देता। इस दिन के बाद राजा का रवैया बिल्कुल बदल गया। यकीन नहीं आता था कि ये वही शख्स है जो दिन रात मेरी मोहब्बत का दम भरता था। अब वो बात बात पर लड़ने लगता था और मोमानी भी उसका साथ देती थी। दोनों माँ बेटों ने मिलकर मेरी जिंदगी अजीरन कर दी थी। मुझ पर इतना कठिन वक्त कभी नहीं आया था। सुबह 6 बजे उठकर सब घर वालों के लिए नाश्ता तैयार करती, अपने कपड़े इस्त्री करती और 7:30 बजे स्कूल के लिए निकल जाती। 1:30 बजे स्कूल से वापस आकर खाना बनाती, बर्तन धोती, घर की सफाई करती और बखैर शाम के खाने की तैयारी शुरू हो जाती। मोमानी को तो बगैर तनख्वाह की मासी मिल गई थी। इनसे इतना भी नहीं होता था कि वो नाश्ते के बर्तन ही धो देती। एक दिन स्कूल से वापस आई तो देखा कि राजा एक लड़की के साथ बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा है। वो दोनों मेरे बेडरूम में ही बैठे हुए थे। इन्हें इतना करीब देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैं गरज कर बोली, ये कौन है और मेरे कमरे में क्या कर रही है? राजा पर मेरे गुस्से का कोई असर नहीं हुआ। वो ढिठाई से बोला, अच्छा हुआ तुम भी आ गई, इनसे मिलो, ये सलमा है, इनसे हमारी दूर की रिश्तेदारी भी है। लेकिन तुमने इसे यहाँ क्यों बिठा रखा है? मेहमानों के लिए ड्राइंग रूम मौजूद तो है। ये तकल्लुफ गैरों के लिए होता है, ये तो हमारी अपनी है। मेरे लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था, इसलिए पैर पटकती हुई किचन में चली गई। यकीन नहीं आ रहा था कि राजा ऐसा भी हो सकता है। इसमें लाख बुराइयां सही, लेकिन वो बेवफा नहीं हो सकता था। फिर ये सब क्या था जो मैंने देखा? अगर वो लड़की इसकी रिश्तेदार है, तब भी इसे पहलू में बिठाकर हंस हंस कर बातें करना क्या मायने रखता है? मेरी आंखों पर बड़ा पर्दा हट चुका था और राजा का फरेब पूरी तरह खुलकर सामने आ चुका था। इसने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि जैदी साहब के दिए हुए माल पर ऐश कर सके, लेकिन जब इसकी उम्मीद पूरी ना हुई तो उसने मुझे जूते की नोक पर रख लिया और दूसरी लड़की से राह और रस्म पढ़ाने लगा। यकीनन इसमें भी इसकी कोई गर्ज शामिल होगी। अब मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। जैदी साहब जैसे भी सही, लेकिन उन्होंने मुझे फूलों की तरह रखा हुआ था। इनमें एक कमजोरी के अलावा कोई खामी नहीं थी। मैंने इनके साथ जो वक्त गुजारा वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन दौर था। उन्होंने मुझे ऐशो आराम ही नहीं दिया, बल्कि वो मेरे मोहसिन भी थे। इन्हीं की वजह से मेरे भाई आज अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। मैंने ही उनकी कदर नहीं की और राजा के बहकावे में आकर जन्नत से निकलकर जहन्नम में आ गई। हालांकि दुनिया में न जाने कितनी औरतें होंगी जो हर तरह के मर्दों के साथ गुजारा करती हैं। मुझे भी चाहिए था कि एक वफादार औरत की तरह से बकिया जिंदगी सब्र सुकून से गुजार देती, लेकिन मुझ पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। सलमा के जाने के बाद राजा ने मेरी बहुत बेइज्जती की। वो गुस्से से पागल हो रहा था।
میں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ اس سے یہ گستاخی برداشت نہ ہو سکی اور اس نے شادی کے بعد پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اگر مومانی بیچ میں نہ آ جاتی تو وہ میری اچھی طرح دھنائی کرتا۔ وہ بکتا جھکتا باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مومانی نے الٹا مجھ کو ہی الزام دے دیا اور بولی، عورت کو تھوڑا سا برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اگر اس نے سلمیٰ سے 2 باتیں کر لیں تو کون سی قیامت آ گئی؟ تمہیں اس طرح اس کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ان کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور بولی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ سلمیٰ کہاں سے دریافت ہوئی ہے؟ اس سے پہلے تو میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں اور نہ ہی اس کا نام سنا۔ یہ میرے دور پرے کے رشتے دار علی خان کی بیٹی ہے۔ بہت امیر لوگ ہیں۔ ان کا لوہے کا کاروبار ہے، لاکھوں میں کھیلتے ہیں۔ چند روز پہلے ایک شادی میں ملے تو بڑی اچھی طرح پیش آئے۔ ان کی بیوی اور بیٹی بھی بہت اچھی عادت کی ہیں۔ اس کے بعد سے ہی ان لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ سلمیٰ تھوڑی سی آزاد خیال ہے، اس لیے مردوں سے جلدی بے تکلف ہو جاتی ہے۔ مجھے تو وہ ضرورت سے زیادہ ہی آزاد اور بے باک لگ رہی تھی، ورنہ کوئی بھی لڑکی کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح لگ کر نہیں بیٹھتی۔ تم تو بلا وجہ شک کر رہی ہو، مومانی نے کہا۔ آج کل ایسی باتوں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اب راجا سے کچھ مت کہنا، وہ ویسے ہی بہت پریشان ہے۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، راجا نے خود ہی بات چھیڑ دی۔ شام کو وہ دیر سے گھر آیا۔ میں نے کھانے کو پوچھا تو اس نے منع کر دیا اور بولا، کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں گئی تو وہ خاصا بے چین اور مضطرب نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، میری بات ٹھنڈے دل سے سننا اور جب تک اپنی بات میں پوری نہ کر لوں تم بیچ میں مت بولنا۔ اس کے بعد میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ آج تم نے جو کچھ دیکھا اس پر تمہاری ناراضگی بجا ہے، لیکن شازیہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ حالات اب میرے قابو سے باہر ہو چکے ہیں، اس لیے سلمیٰ سے راہ و رسم پڑھانا میری مجبوری ہے۔ اس کا باپ کروڑ پتی شخص ہے اور اگر میں سلمیٰ سے شادی کر لوں تو وہ کوئی کاروبار شروع کرنے میں میری مدد کر سکتا ہے۔ اس کے لیے 5-10 لاکھ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ شازیہ، تم میرے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو۔ میں نوکری نہیں کر سکتا، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا دبئی میں۔ میرے لیے اپنا کاروبار ہی بہتر ہے، جس میں کوئی مجھ پر حکم چلانے والا نہ ہو اور میں ایک آزاد پنچھی کی زندگی بسر کر سکوں۔ لیکن یہ خواب صرف سلمیٰ سے شادی کرنے کی صورت میں ہی پورا ہو سکتا ہے۔ کیا اس نے تمہیں کوئی یقین دہانی کرائی ہے؟ زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اشاروں میں بتا دیا ہے کہ اس کا باپ ضرور میری مدد کرے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ کیا اسے اپنے ہم پلہ کوئی لڑکا نہیں مل رہا؟ وہ کہا مارتے ہوئے بولا، یہ دل کے فیصلے ہیں، تم نے بھی تو مجھ سے شادی کی تھی۔ میری بات رہنے دو، میں تو تمہاری محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ کچھ یہی حال اس کا بھی ہے، بلکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے جل کر پوچھا۔ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو، تمہاری حیثیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور تم پہلے کی طرح میرے دل پر راج کرتی رہو گی۔ اور اگر میں اجازت نہ دوں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ مجھے ہر حال میں سلمیٰ سے شادی کرنی ہے اور اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ میں کسی صورت تمہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ اچھی طرح سوچ لو، 2 دفعہ کی طلاق یافتہ عورت کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جن عورتوں کی شادی نہیں ہوتی وہ بھی تو زندگی گزار لیتی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ مومانی اس معاملے میں میرا ساتھ دیں گی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ آگ تو انہی کی لگائی ہوئی تھی۔ وہ شروع دن سے ہی میرے خلاف تھیں اور چاہتی تھیں کہ راجا کی شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو جائے جس کا باپ بہت سا جہیز دینے کے ساتھ ساتھ اس کی مالی مدد بھی کر سکے۔ سلمیٰ کو بھی انہوں نے ہی دریافت کیا تھا اور اب اسے بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ راجا کئی روز تک میری منت سماجت کرتا رہا کہ میں اسے دوسری شادی کی اجازت دے دوں، کیونکہ وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اس کی پہلی محبت تھی،
جس سے آدمی اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوتا، لیکن میں اپنی محبت میں کسی کی شراکت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے راجا سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اسے سلما سے شادی کرنی ہے تو پہلے مجھے طلاق دے دے۔ میں کسی بھی صورت میں اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں دے سکتی۔ میرا خیال تھا کہ اس دھمکی کے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، لیکن اس کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بن چکی تھی۔ چنانچہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں ایک بار پھر میکے کی دہلیز پر آن بیٹھی۔ ایک بار پھر تنہائی میرا مقدر بن گئی۔ جیسے تیسے عدت کے دن پورے کیے اور دوبارہ ملازمت کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اب مجھے اپنا بیٹا عامر بہت یاد آ رہا تھا۔ جیدی صاحب نے طلاق دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں جب چاہوں اس سے مل سکتی ہوں، لیکن راجا سے شادی کرنے کے بعد میں اپنے بیٹے کو بالکل بھول گئی تھی۔ میں نے بھائیوں سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں جیدی صاحب سے بات کریں۔ اس روز میں گھر میں تنہا تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو جیدی صاحب عامر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے بے اختیار عامر کو سینے سے لگا لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ جیدی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، عامر تمہیں بہت یاد کرتا ہے، کیا تم اس کی خاطر دوبارہ میری زندگی میں آنا پسند کرو گی؟ مجھے یوں لگا جیسے تپتی دھوپ میں کسی بادل کا سایہ مل گیا ہو۔ میں نے سر جھکا لیا تو وہ بولے، شام کو تمہارے گھر والوں سے بات کرنے آؤں گا۔ پھر سب معاملات بڑی آسانی سے طے ہو گئے اور میں ایک بار پھر اپنی کھوئی ہوئی جنت میں واپس آ گئی۔ اس تجربے سے مجھے سبق ضرور مل گیا کہ عورت کو دوسری شادی راس نہیں آتی۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ بقیہ زندگی تنہا گزار دے۔ ہاں، راجا کے بارے میں بتانا تو بھول ہی گئی۔ جب مومانی اس کا رشتہ لے کر سلما کے گھر گئیں تو اس کے باپ نے انہیں یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ انہیں اتنی بڑی بات کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کہاں راجا اور کہاں سلما؟ یہ تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے والی بات ہے۔ مومانی اپنا سمو لے کر واپس آ گئیں اور راجا بھی راندہ درگاہ ہو کر آوارگی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ میں نے امی کے گھر جانا بھی کم کر دیا ہے تاکہ اس سے سامنا نہ ہو۔ میں اسے لالچی اور خود غرض انسان کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ دوسری لڑکیوں کو بھی یہی کہوں گی کہ وہ راجا جیسے مردوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر برباد نہ کریں۔